मैं हूं पास्टर कैनी गाइजर डॉर्फर, ओपन आर्म्स मिनिस्ट्रीज चर्च, क्विंसी, इलिनॉय, यूएसए से हमारे साथ शामिल होने और ब्रॉडकास्ट देखने के लिए शुक्रिया। आज मैं आपसे तकरीबन आधे घंटे के लिए यस्सु मसीह के कोने के सिरे का पत्थर होने के हवाले से बात करूंगा और हम पढ़ेंगे पहला पतरस, दूसरा बाब, 6 से 8 आयत। चुनाचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो, मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। आमीन। तो यस्सु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है। आखिर क्यों वो तमाम इंसानियत का मरकज है? शायद आप ये सवाल आज पूछें, शायद आपने कभी यस्सु का नाम ना सुना हो, शायद आपने यस्सु का नाम कई बार सुना हो और आपका ख्याल हो कि वो एक अच्छा आदमी था, नबी था, या कोई शख्स जिसे खुदा ने मुकर्रर किया हुआ था, कोई शख्स जिसे खुदा ने भेजा था, मगर वो खुदा नहीं था। मगर आज मैं खुदा के कलाम और पाक रूह के मसा की मदद से आपको दिखाऊंगा कि यस्सु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है और क्यों तमाम इंसानियत का वो मरकज है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूहन्ना पहले बाब में, यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली आयत में क्या लिखा है। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत, यहां पर यूं लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। इसके बाद आप यूहन्ना पहले बाब की 14वीं आयत देखें, यहां लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कलाम अब्दियत से आया और उसने इंसानियत का रूप धारा। जब यस्सु पैदा हुआ तो उस सुबह फरिश्तों ने, हम देखते हैं कि ऐलान किया कि ये खुदा है, यानी खुदा हमारे साथ है। आमीन। खुदा हमारे साथ है, ये यस्सु मसीह है। देखो, खुदा हमारे साथ है। और हम यहां पर देखते हैं कि यस्सु मसीह खुदा है और मैं अभी इसकी आपके सामने वजाहत करूंगा कि क्यों खुदा को जमीन पर आना पड़ा और इंसानी रूप लेना पड़ा। तो आप इब्तिदा में वापस जाएं, जहां से आप ये सोचना शुरू करते हैं और देखें, ये हादसाती तौर पर नहीं हुआ कि आप हमारे साथ शामिल हैं और आपने ये टीवी चैनल ऑन किया है, या आप इंटरनेट पर देख रहे हैं, या यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, या फेसबुक पर, या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से। तो देखें कि वाइस तीसरे बाब की 11वीं आयत में लिखा है, और उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागुज़ीन किया है। और देखें, खुदा ने इंसान को इस तरह तख्लीक किया कि उसने इंसान को ऐसे बनाया कि खुदा उसमें अपनी जिंदगी गुजारे। और फिर आप देखें, खुदा को इंसान की जरूरत नहीं है कि वो अपनी जिंदगी गुजारे, बल्कि इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए खुदा की जरूरत होती है। इसलिए जब आप लोगों को मसीह के बगैर जिंदगी गुजारते देखते हैं, जिनकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह या बाप नहीं होता, तो वो झूठ पर मबनी जिंदगी गुजारते हैं, वो काबिल तरस जिंदगी गुजारते हैं। वो ज़ाहिरी तौर पर अच्छे नजर आते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, मगर बातन में वो मर रहे होते हैं, वो मुर्दा होते हैं, नाउमीद होते हैं, मायूस होते हैं, खुदकुशियां करते हैं और मनशियात का इस्तेमाल करते हैं। पसे पर्दा बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें बाहर से कोई भी देख नहीं सकता, मगर वो अपने दिल में जानते हैं कि किसी चीज की कमी है। तो जब इब्तिदा में खुदा ने इंसान को बनाया, पैदाइश की किताब में बाइबल हमें 6 दिनों में तख्लीक के बारे में बताती है, और छठे दिन खुदा ने इंसान को बनाया और उसे जमीन पर रखा। आमीन। और बाइबल बताती है कि उसने जमीन से मिट्टी ली और आदम को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और आदम जीती जान हुआ, वो जीती मखलूक हुआ।
اور پھر ہم پیدائش پہلے باب کی 26ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ آؤ ہم اپنی شبیہ اپنی صورت پر انسان کو بنائیں. میں اسے پڑھتا ہوں تاکہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں. پیدائش پہلا باب 26ویں آیت. یہاں خدا گفتگو کرتا ہے. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا. خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا. نر و ناری ان کو پیدا کیا. خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. تو خدا نے انسان کو زمین پر رکھا تاکہ ہم دیکھیں خدا کی ظاہری طور پر نمائندگی ہو. تو خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اپنی صورت پر بنایا. زبور 8 کی 4 آیت میں یوں لکھا ہے. اور زبور نویس کہتا ہے تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے. تو جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے. تو جب خدا نے پہلے آدم کو بنایا، بائبل میں آدم کو پہلا آدم کہا گیا اور آپ نئے عہد نامے میں یہ دیکھتے ہیں پہلے آدم کو جلال اور شوکت سے تاجدار کیا. تو تصور کریں کہ خدا نے پہلے آدم کو اس سے تاجدار کیا. اب آپ جانتے ہیں کہ مسیحیت میں 2 ستون ہیں جن پر ہر چیز کھڑی ہے. پہلا ستون انسان کے پستی میں گرنے کی گہرائی ہے اور دوسرا بنی نوع انسان کی مخلصی کی بلندی ہے. اور ان دونوں ستونوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا. اگر آپ نہیں سمجھتے آپ کہاں سے آئے ہیں تو پھر آپ نہیں جانتے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. تو جب آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے پہلے آدم کو بنایا تھا اور اس نے پہلے آدم میں وہ رکھا جو خدا کے پاس تھا، اور یہ وہ ہے جو بائبل کہتی ہے. میں خدا کے کلام میں سے آپ کو بتا رہا ہوں، میں محض پیغام رساں ہوں، میں کلام میں سے پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے خدا نے پہلے آدم میں وہ رکھا جو کہ اس میں تھا اور اس نے زمین پر اسے اختیار بخشا. اور خدا نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم زمین پر میری نمائندگی کرو، زمین کو ویسے چلاؤ جیسے میں آسمان کو چلاتا ہوں. کیونکہ بائبل بتاتی ہے جو آپ زمین پر باندھتے ہیں وہ آسمان پر بنتا ہے اور جو زمین پر کھولتے ہیں آسمان پر کھلتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان زمین کا انتظار کرتا ہے کہ زمین حرکت میں آئے یا زمین متحرک ہو. اور میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں، زمین آسمان کا انتظار نہیں کرتی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے جو کام کرنا تھا وہ پہلے ہی کر چکا. اور اس سیریز میں آپ کو یہی بتاؤں گا. مگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خدا نے پہلے آدم میں وہ رکھا جو اس کی ذات میں تھا. اور پہلی بات، آدم کے گرنے کی گہرائی. جب آدم نے خدا کی حکم عدولی کی، یعنی پہلے آدم نے خدا کی نافرمانی کی، تو خدا نے کہا، دیکھیں خدا نے پہلے آدم کو باغ عدن میں رکھا تھا، اس نے اسے وہاں رکھا تھا اور اس نے اسے بتایا تھا. پیدائش کی کتاب میں اس نے کہا کہ سب کچھ تمہارے لیے موجود ہے، اس باغ میں سب کچھ ہے، تم کسی بھی درخت کا پھل کھا سکتے ہو سوائے باغ میں 2 موجود درختوں کے، وہاں زندگی کا درخت ہے اور نیکی اور بدی کی پہچان کا. تم زندگی کا پھل کھا سکتے ہو مگر نیکی اور بدی کی پہچان کے درخت کا پھل تم نہ کھانا، جس دن تم نے اسے کھایا تم مرو گے. اور دیکھیں بائبل میں لکھا ہے کہ حوا نے دھوکہ کھایا اور آدم نے بغاوت کی. آمین. تو پھر اگر آپ نے پیدائش کی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تو ضرورت ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں. مگر آپ دیکھیں ابلیس یعنی سانپ نے وہاں پر حوا کو آزمایا اور وہ دھوکے میں آ گئی اور اس نے نیکی اور بدی کی پہچان کا پھل کھایا اور اس نے اپنے شوہر کو دیا اور اس نے بھی کھایا. اور بائبل کہتی ہے کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ وہ ننگے ہیں. اور ساری چیزیں جو خدا نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ تم پر غالب آئے، وہ تمام چیزیں اس پر غالب آئیں جب اس نے خدا کی نافرمانی کی. اور پھر اسی وقت گناہ اندر آیا. اور بائبل ہمیں دکھاتی ہے کہ اس دن انسان یعنی پہلا آدم خدا کی نظر میں مر گیا اور وہ ایک ہی رات میں جسمانی طور پر نہیں مرا اور کئی سال تک زندہ رہا. تقریباً 800 سال کا تھا آدم جب اس نے وفات پائی اور یقیناً ایسا ہی تھا. دیکھیں انسان رفتہ رفتہ بعد میں مرا مگر اس کی روح اسی دن مر گئی. اب اسی پر تمام مسیحیت
قائم ہے اس ایک بات پر کہ پہلا آدم خدا کی نظر میں مر گیا، اس سے آسمان کا تعلق منقطع ہو گیا، لیکن ابدیت سے تعلق منقطع نہیں ہوا، کیونکہ انسان ابدی مخلوق ہے۔ اب انسان یا تو خدا کے ساتھ ابدیت گزارے گا یا کہیں اور ابدیت گزارے گا، یعنی جہنم میں، جہاں ابلیس اور تمام گرائے گئے فرشتے ہوں گے، کیونکہ جہنم یا آگ کی جھیل انسان کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ آگ کی جھیل ابلیس اور تمام گرائے گئے فرشتوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ مگر اب چونکہ انسان خدا سے جدا ہو گیا، اب اسے اپنی ابدیت ابلیس کے ساتھ جہنم میں گزارنی تھی، اور بائبل ہمیں دکھاتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اب ہم انسان کی گراوٹ کو سمجھتے ہیں۔ جب آدم نے گناہ کیا، اس کی روح خدا کی نظر میں مر گئی، اور وہ اس سے بالکل مختلف قسم کا مخلوق بن گیا جس کے لیے خدا نے اسے بنایا تھا۔ ابتدا میں خدا نے آدم کو بنایا تھا اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر۔ الوہیت کے علاوہ جو کچھ بھی خدا میں تھا وہ اس میں تھا۔ اس کی محبت، اس کے تصورات اور دینے کے حوالے سے اس نے یہ سب کچھ انسان کے اندر رکھا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا محبت ہے، محبت خدا نہیں ہے مگر خدا محبت ہے، اور یہ سب کچھ پہلے آدم میں تھا، اور اس کے گرنے کی وجہ سے یہ سب کھو گیا، اور آدم بالکل مختلف مخلوق بن گیا اور اس کی جان محکومیت کا شکار ہو گئی۔ اب وہ حواس خمسہ کا محکوم ہو گیا کہ اگر یہ اچھا لگتا ہے تو میں اسے لے لیتا ہوں، اور پھر جو زور آور ہے، جو طاقتور ہے، وہ ہی بچ پائے گا۔ اگر تمہارے پاس کچھ ہے اور میں طاقتور ہوں تو میں اسے تم سے لے لوں گا، مجھے تم سے نفرت ہے، میں تمہیں مار دوں گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کیونکہ اگر ہم اسی باب کی کچھ آیتیں نیچے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حسد کی وجہ سے قائن نے ہابل کو مار دیا۔ اور اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ انسان خدا کی نظر میں اسی وقت مر گیا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ یسوع انسانیت کا مرکز ہے، تو آپ ہزاروں سال پیچھے جائیں اور پرانے عہد نامے کو دیکھیں، اور آئندہ ہفتوں کے دوران میں اس تمام موضوع پر تفصیل سے بات کروں گا۔ مگر آپ نئے عہد نامے میں اس مقام پر آتے ہیں، اور آپ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور یہاں پر ابدیت اور وقت ایک بار پھر آپس میں جڑتے ہیں۔ یہاں پر ایک بار پھر آسمان اور زمین نے ایک دوسرے کو چھوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آسمان کو چھوڑا اور اس نے زمینی لباس پہنا، اور وہ انسان بن گیا۔ اور بھلے آپ اسے کسی بھی طرح دیکھیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر انسان اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بھلے وہ عرب سے ہو، ایشیا سے ہو، روس سے ہو، امریکہ سے ہو، کینیڈا سے ہو، یا پھر وہ پورٹوریکن ہو۔ ہر قبیلہ اور ہر زبان، ہر قوم اور ہر زبان، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ پہلے آدم کے ڈی این اے اور خون کے وسیلے سے ایک تعلق ہے۔ بھلے آپ کتنے بھی طویل القامت ہوں، آپ کی رنگت کیسی بھی ہو، آپ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، ہم سب انسانی نسل کے ساتھ جڑے ہیں، اور ہم دو لوگوں سے آئے ہیں، آدم اور حوا سے۔ آپ پہلے آدم کے خاندان میں سے پیدا ہوئے۔ جب آپ پہلی بار پیدا ہوئے تو آپ کی ماں نے آپ کو جسم دیا، مگر جب یسوع آیا تو خدا بدن میں آ گیا، اور پاک روح نے اس کنواری لڑکی پر سایہ ڈالا، اور فرشتے نے اس سے کلام کیا اور اس سے کہا کہ خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے اور جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے وہ خدا کا کلام کہلائے گا، خدا کا بیٹا، اور اس کا نام ایمینوئل ہوگا، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہی بائبل کہتی ہے، خدا انسان بن گیا، خدا نے آسمان کو چھوڑا اور وہ زمین پر آ گیا، اور اس نے زمینی لباس پہن لیا۔ آمین۔ جب وہ پیدا ہوا اس کا باپ یوسف نہیں تھا، جیسا کہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر سب کچھ تبدیل ہوا، یہ وہ مقام ہے جہاں سچ اور جھوٹ الگ ہوتے ہیں۔ مسیح خدا سے پیدا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کی نسل میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو واپس پہلے آدم پر جانا ہوگا،
دیکھیں یہ سیدھا خدا کے تخت تک جاتا ہے، اور وہ آسمان سے پیدا ہوا تھا، اور یہی اس نے فریسیوں سے کہا۔ اس نے کہا میرا باپ خدا ہے، تمہارا باپ ابلیس ہے، تمہارا باپ ابتدا سے ہی جھوٹا ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں خدا سے ہوں۔ یہ وہ تھا جو اس نے کہا، اور اب آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ دراصل ابدیت سے نیچے آیا اس زمانے میں، اور اس نے انسانی بدن لیا، اور بائبل کہتی ہے یوحنا پہلے باب کی 14ویں آیت میں، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ جی ہاں، اور ہم اسی سے متعلق بات کرتے ہیں، اسی لیے ہم خدا کی تمجید کرتے ہیں، اور بائبل بتاتی ہے کہ یہ شخص یسوع مسیح یہاں پر ہمیشہ بھلائی کے کام کرتا رہا ہو۔ وہ اچھا آدمی تھا، مگر وہ ایک اچھے آدمی سے بڑھ کر تھا۔ وہ خدا کا بیٹا تھا، ابن آدم تھا، اور بائبل میرے اور آپ کے لیے اعلان کرتی ہے کہ اس نے مردوں کو زندہ کیا، اس نے بیماروں کو شفا دی، بدروحوں کو نکالا، وہ پانی پر چلا، اس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں، اور 5000 سے زیادہ لوگوں کو اس نے کھانا کھلایا، اور بائبل بتاتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہر چیز بابرکت ہو جاتی تھی، اور یہ سب کچھ کرنے کے وسیلے وہ باپ کی مرضی پوری کر رہا تھا۔ اور یہ شخص یعنی یسوع مسیح کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ یہ وہی ہے جسے معماروں نے رد کیا، یہ وہی ہے جسے تمام مذاہب نے رد کیا، یہ وہی ہے، صرف ایک ہی نام ہے، صرف ایک ہی آدمی ہے جو آپ کا تعلق واپس آسمان سے جوڑ سکتا ہے، اور یہ صرف مسیح کے وسیلے ہوا، یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلے سے، کیونکہ صرف وہی ہے جو آپ کو خدا سے واپس ملانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب آئیے معجزے کی بات کرتے ہیں، نئی پیدائش کے معجزے کی بات۔ اب پستی کی گہرائی، جو کہ مسیحیت کا ایک بنیادی ستون ہے، انسان کے گناہ کی گہرائی، انسان اس بلندی سے گرا جو خدا نے اس کے لیے بنائی تھی، اور وہ پستی کی گہرائی میں چلا گیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے، قوم قوم پر چڑھائی کرتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو تباہ کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ آدم کے گناہ کی وجہ سے ہوا۔ خواتین پر تشدد ہوتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، آدمیوں پر تشدد ہوتا ہے، ان سے زیادتی کی جاتی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور یہ پہلے آدم کے گناہ میں گرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مگر پھر دوسرا آدم یا پچھلا آدم، جیسے کہ بائبل بتاتی ہے، یسوع وہ ہے جو زمین پر آیا اور خدا انسان بن گیا، زمینی لبادہ اوڑھا، اور وہ مکمل طور پر پاک اور بے عیب تھا، اور وہ زمین پر بھلائی کرتا رہا، خدا کی مرضی پوری کی، اس نے اپنے باپ کا مقصد پورا کیا۔ پھر آپ دیکھیں یوحنا 3 باب کی 3 آیت، اور ایک مذہبی رہنما رات کے وقت اس کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں مجھے بتا جو تو بات کرتا ہے۔ یسوع نے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ہوگا، اور آج میں اسی چیز سے متعلق بات کروں گا، آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ پھر مذہبی رہنما نے کہا کیسے ایک آدمی واپس ماں کی پیٹ میں جائے اور نئے سرے سے پیدا ہو؟ یسوع نے کہا کہ میں بدن کی بات نہیں کر رہا، جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسمانی ہے، جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روحانی ہے۔ اور اب میں مختصر کرتے ہوئے اپنی مخلصی کی بلندی پر آتا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص یسوع کھوئی ہوئی تمام انسانیت کے گناہ کو اپنے اوپر لیتا ہے، اور اسے صلیب پر کیلوں سے جڑا گیا، اور درخت پر، گلگتا کی پہاڑی پر، اور بائبل بتاتی ہے کہ اسے صلیب پر چڑھایا گیا، اسے قبر میں دفن کیا گیا، اور وہ مر گیا، اور وہ عالم ارواح میں چلا گیا، اور اس نے میرے گناہوں کو لیا، اور میری بیماری کو لیا، میری غربت کو لیا، اس نے یہ سب اپنے اوپر لیا، اور وہ قبر میں دفن ہوا، اور بائبل بتاتی ہے کہ تیسرے دن خدا باپ نے اسے قبر میں سے زندہ کیا، آپ کہیں آمین، اور وہ قبر میں سے باہر آیا۔ بائبل بتاتی ہے اس نے موت اور عالم ارواح کی کنجیاں حاصل کی، آمین۔ اس سے متعلق بہت سی باتیں میں آئندہ ہفتوں میں کروں گا، مگر میں انسانیت کے
مرکز یعنی کونے کے سرے کے پتھر کی بات کر رہا ہوں، کونے کے سرے کے قیمتی پتھر کی۔ یسوع مسیح قبر میں سے باہر آیا، اور گلتیوں 2:20 میں لکھا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اور اب میں زندہ نہ رہا، اب جو زندگی میں بدن میں گزارتا ہوں خدا کے بیٹے پر ایمان کے وسیلے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت کی اور اپنا آپ میرے لیے دیا۔ تو بائبل بتاتی ہے، پہلا پطرس پہلے باب کی 23ویں آیت کے مطابق، کہ ہم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، خدا کے کلام کے وسیلے جو ہمیشہ ہم میں قائم رہتا ہے۔ تو جو چیز فانی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو کچھ غیر فانی ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یسوع مسیح خدا سے پیدا ہوا اور اس کا تعلق خدا کے تخت کے ساتھ ہے، اور آپ اور میں جو پہلے آدم یعنی اس آدم سے تعلق رکھتے ہیں جو گر گیا تھا، ہمیں معافی سے بڑھ کر کچھ چاہیے، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں، اور یہی مسیح نے آپ کے اور میرے لیے کیا، کیونکہ وہ زندہ ہے اور میں بھی زندہ رہوں گا۔ ہماری مخلصی کی بلندی بائبل اعلان کرتی ہے کہ اگر آپ اس مقام پر آتے ہیں اور آپ خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو بائبل میں سے میں پڑھتا ہوں جہاں پر لکھا ہے، اگر تم سمجھتے کہ یسوع مسیح نے قیمت ادا کی ہے اور وہ جسم میں خدا ہے، اور اس نے تمہارے گناہ اور تمہاری بیماری اور تمہاری غربت اور ہر طرح کی بدکاری اور گناہ اور تباہی اپنے اوپر لے لی ہے، اور وہ قبر میں دفن ہوا اور تیسرے دن فتح مندی کے ساتھ قبر میں سے باہر آیا، اور بائبل کہتی ہے وہ خدا باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہ باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے۔ میں اسے جلدی سے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں رومیو 10واں باب اس کی 8ویں آیت بلکہ کیا کہتی ہے، یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے، یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں، کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے غور سے سنے فیاض ہے، اور جو خداوند کا نام پکارے گا وہ نجات پائے گا۔ انسان کے گرنے کی گہرائی سے انسان نے صرف ایک غلط موڑ لیا، انسان نے کچھ غلط کیا اور آپ اسے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، مسیحیت میں بہترین بننے کی ضرورت نہیں، مسیحیت مسیح سے آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان دی۔ اب وہ صلیب پر نہیں، اب وہ قبر میں نہیں، مگر اب وہ فتح مندی کے ساتھ خدا باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، اور مسیحیت یہی ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ ہمارا بادشاہ، خداوند اور نجات دہندہ ہے، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں خود کو نہیں بچا سکتا تھا، میں کھو چکا تھا اور مسیح کے پاس آیا ہوں، اور میں نے اسے دیکھا اور میں نے کہا، یسوع مسیح کیا تو میری زندگی میں آئے گا؟ میرا ایمان ہے کہ تو نے میرے گناہ کی قیمت چکائی، میرا ایمان ہے کہ تو نے صلیب پر جان دی، میرا ایمان ہے کہ تو قبر میں دفن ہوا، میرا ایمان ہے کہ خدا باپ نے تجھے تیسرے دن مردوں میں سے جلایا، اور میرا ایمان ہے کہ اس وقت تو خدا باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے اور میری شفاعت کرتا ہے۔ کیا تو میرے گناہ معاف کرے گا؟ کیا تو مجھے نیا مخلوق بنائے گا؟ اور دیکھیں، بائبل بتاتی ہے کہ اسی لمحے جب ایمان آپ کے دل میں روشن ہوتا ہے، اور جب آپ ایمان رکھتے اور یہ مانتے ہیں اور آپ عاجزی سے آتے ہیں، فروتنی اور شکستگی کے ساتھ، اور کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور وہی دنیا کا نجات دہندہ ہے، میں اسے اپنی زندگی میں قبول کرتا ہوں، اور دیکھیں بائبل کہتی ہے کہ تمام رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ کی زندگی میں تمام کلے زمین بوس ہو جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں،
اور خدا کی زندگی اب آپ کے اندر آتی ہے اور آپ اپنے اندر ایک قوت پاتے ہیں، اور جیسے خدا نے پہلے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تھا اور وہ جیتی جان ہوا تھا، خدا آپ کی روح میں پھونکتا ہے اور آپ زندگی سے بھرپور روح بن جاتے ہیں، آپ خدا کی زندگی پاتے ہیں۔ سنیں، یہ دلچسپ ہے، آپ خدا میں زندہ ہوتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ آپ کچھ اور نہیں کر سکتے اس سے پہلے کہ آپ عاجزی کے ساتھ جواب دیں اور آپ توبہ کریں، اور خدا اپنے فضل اور رحم میں جواب دیتا ہے۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ آپ عالم بالا سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ دو خاندانوں میں ہو سکتے ہیں، یا تو پہلے آدم کے خاندان میں ہو یا پھر خدا کے خاندان میں ہو، یا آپ کھوئے ہوئے خادم سے جڑے ہوں اور اس کی وجہ سے آپ منشیات، شراب نوشی، غصے اور دکھ اور نفرت کے بندھنوں میں بندھے ہوئے ہوں، یا پھر آپ خدا کے خاندان میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ ان دونوں میں سے ایک خاندان میں ہو سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور خدا سے کہیں کہ تو میرے اندر آ، میں تجھے قبول کرتا ہوں۔ آپ دونوں میں سے ایک خاندان میں ہو سکتے ہیں، یا تو پہلے آدم کے خاندان میں یا پھر خدا کے خاندان میں۔ آئندہ ہفتوں میں بھی میں آپ سے بات کروں گا اور ہم یسوع مسیح کے کونے کے سرے کا پتھر ہونے پر بات کریں گے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہے اور کہتے ہیں میں مسیحی کیسے بن سکتا ہوں، تو رومیو 10ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو بچائے اور آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوں۔ میرے ساتھ یہ دعا مانگے۔ خداوند یسوع، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو جسم میں خدا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تو نے بے عیب زندگی گزاری۔ تو نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، میرے گناہوں کے لیے تو نے کوہ کلوری پر جان دی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دل میں آ اور میرے گناہ معاف فرما اور مجھے نیا مخلوق بنا، ایک نیا مخلوق۔ اور آپ یہ کہیں، میں خدا کے خاندان میں پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ کیا تو مجھے ابھی بچائے گا؟ میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے کہ تو یسوع مسیح میرا خداوند ہے۔ میں دل سے ایمان لاتا ہوں کہ خدا نے تجھے تیسرے دن مردوں میں سے جلایا۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو بائبل کہتی ہے آپ نے نجات پائی، آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں یہ ایمان سے ہوتا ہے، اور اب آپ کی سمت بدل جاتی ہے۔ آپ کی سمت جہنم سے بدل جاتی ہے اور آسمان پر ابدیت کی طرف ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے نجات پائی ہے۔ خدا سے مانگنے کے لیے شکریہ کہ مسیح یسوع آپ کی زندگی میں آئے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو JC-TV کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ آپ نے اپنا دل یسوع مسیح کو دیا ہے، یا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں @omchurch.org۔ خدا آپ کو برکت دے۔